अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे जिसमें फ़ज़ाई आलूदगी, हस्पतालों के मसाइल, साफ़ पानी के मसाइल, इस हवाले से अवाम किन मुश्किलात का शिकार हैं उस पे आपके सामने चंद बातें गोश्तगुजार करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आगाही हो सके कि हुकूमत के दावे और ज़मीनी हक़ाइक़ उनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले मैं जिस बात की तरफ हुकूमत की भी निशानदेही करवाना चाहता हूँ कि पिछले दौर में मुख्तलिफ महकमों ने अपने शिकायत के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा जिस सिस्टम ने काम किया और जहां शिकायत का अजाला होता था वो वज़ीर आज़म पोर्टल था, जहां पे लोग अपनी शिकायत दर्ज करते थे और उन पे अमल दरामद करके उनकी शिकायत का अजाला किया जाता था। बहुत से मसाइल वज़ीर आज़म को जो भेजे जाते थे वो हल हो जाते थे। फिर हुकूमत तब्दील हुई और जब पिछली हुकूमत जो PDM की हुकूमत जिसे कहा जाता है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की मुश्तरका जो हुकूमत तश्कील में आई, वहाँ उसकी कारकर्दगी में वज़ीर आज़म पोर्टल जो है उसकी कारकर्दगी में फ़र्क पड़ा और शिकायत का जो ज़ाला था उसमें कमी वाक़या हो गई। बहरहाल किसी एक आधी शिकायत पे उसको देखा भी जाता और उस पे अवाम को सहूलत दी जाती, उनके मसाइल को हल किया जाता। लेकिन जिस तरह पहले दौरे हुकूमत में जो तरीक़े इंसाफ की हुकूमत थी उसमें शिकायत पर 100% अमल दरामद किया जाता था और अवाम के मसाइल हल किए जाते थे। जो लोग महकमों में नहीं जा सकते या उनकी बात नहीं थी सुनी जाती तो वो वज़ीर आज़म के पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करते थे। आम जो शिकायत हैं जो सफाई की या कोई पानी की, जो समाजी आप समझें कि गली मोहल्लों के जो मसाइल हैं उन पे 30 से 40 दिन का वक़्त दिया जाता था और उसके अंदर वो शिकायत हल हो जाती थी। मुतल्लिका महकमे आपसे राब्ता करते थे और इस तरह शिकायत अगर मुकम्मल तौर पर नहीं तो किसी हद तक ज़रूर उसे दूर कर दिया जाता था। लेकिन फिर हुकूमत की तब्दीली हुई, उसमें उसकी कारकर्दगी पर फ़र्क पड़ा। अंदेशा तो ये था कि ये वज़ीर आज़म पोर्टल शायद पहले से ज़्यादा तेज़ी से काम करे, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। इसके बाद निगरान हुकूमत आई तो मेरा ज़ाती मैं आपको एक तजर्बा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक शिकायत आज से तकरीबन कोई 3-3.5 माह पहले दर्ज करवाई थी। जब ये निगरान हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है उसके बाद वो शिकायत मैंने दर्ज करवाई। तो 2 शिकायत थी। एक गली में गंदगी, पानी का खड़ा होना, सीवरेज सिस्टम, साफ़ पानी का न मिलना, बिजली के मसाइल, स्ट्रीट लाइट के मसाइल, और दूसरा कनाल रोड पर जो लाइट्स लगी हुई हैं सड़क पे वो रात को ना होने की वजह से वो ऑन नहीं होती और उसकी वजह से जराइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था। तो मैंने ये शिकायत वज़ीर आज़म पोर्टल पर दर्ज करवा दी। मुतल्लिका महकमों से पहले मैंने राब्ता किया लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई, तो फिर मैंने वज़ीर आज़म पोर्टल पर
یہ شکایت درج کروا دی۔ اب یہ صورتحال ہے کہ وہ شکایات ایک یونین کونسل سے دوسری یونین کونسل، کبھی وہ راوی ٹاؤن چلی جاتی ہے، کبھی وہ داتا گنج بخش ٹاؤن چلی جاتی ہے۔ اب وہ آخری جو مجھے میسیج آیا وہ اب شیخ پورہ پہنچ گئی ہے، اور وہاں پہ وہ یونین کونسل فروز والا پہ آ جاتی ہے، پھر واپس شیخ پورہ چلی جاتی ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے اور وہ شکایت حل نہیں ہو رہی۔ اسی سنا میں مجھے پتہ چلا کہ اس جگہ کی جہاں میں نے شکایت کی ہے، محلے کے لوگوں نے خود ہی فنڈز جمع کر کے وہ پرائیویٹ طور پر وہاں سے صفائی اور سیوریج سسٹم کو درست کرنے کا کوئی فیصلہ کیا، اور اس میں کسی حد تک وہ پیسے دے دلا کے کامیاب بھی ہو گئے۔ لیکن جو وزیر اعظم پورٹل ہے وہاں 40 دن تو کیا، اس سے 2 گنا اوپر دن گزر گئے ہیں، لیکن شکایت حل ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو میری گزارش ہے کہ حکومت نے اگر اس سسٹم کو آن رکھا ہوا ہے، وزیر اعظم پورٹل پہ آن لائن لوگ اپنی شکایات کر سکتے ہیں، یا تو اس کو بند کر دیا جائے یا پھر اس کو مکمل طور پر ایکٹیو کیا جائے، اور وہاں جو بھی افراد بیٹھے ہیں وہ اگر ان کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ان کو کہا جائے کہ وہ شکایات کے ازالے کے لیے اس کا بیک اپ لیں، فالو کریں اس کو، اور عوام کو سہولت فراہم کریں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فضائی آلودگی کی طرف۔ بارشیں بھی ہو گئیں، ملک کے مختلف علاقوں میں برف باری بھی ہو رہی ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک فوگ یا سموگ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ شہر میں اس وقت بھی فضائی آلودگی، جو بڑے شہر ہیں وہاں پاکستان کے جتنے بھی آپ بڑے شہر آپ کے ذہن میں آ جائیں، وہ اس وقت فضائی آلودگی کا شکار ہے، اور دنیا میں وہ پہلے آپ سمجھیں 10 نمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس پہ حکومت کو غور کرنا چاہیے۔ پنجاب حکومت نے سموگ کو ختم کرنے کے لیے کچھ مصنوعی بارش کا بھی انتظام کیا تھا، لیکن وہ وقتی طور پر 1 آدھے دن اس کا فرق پڑا، اور پھر اسی طرح وہ سلسلہ چلتا رہا۔ دوسرا ہمارا موضوع صاف پانی کا ہے۔ جو پچھلی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس نے تمام فلٹر جو پلانٹ ہے وہ ان کی طرف دھیان نہیں دیا، اور وہ خراب ہو گئے، نکارہ ہو گئے۔ پھر 16 ماہ کی ان کی حکومت آئی، اس میں بھی صورتحال میں بہتری نہ آ سکی، اور زیادہ تر علاقوں کے فلٹریشن پلانٹ خراب ہی ہیں۔ جو بااثر جو لوگ تھے انہوں نے اپنے علاقوں میں فنڈز حکومت سے لے کے اسے بحال کروایا، لیکن عوام کی اکثریت صاف پانی پینے سے محروم ہے، اور اس وجہ سے وہ جگر کی بیماریوں اور معدے کی بیماریوں اور پیٹ کے انتریوں کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ تیسرا ہمارا موضوع ہسپتالوں کی صورتحال پہ ہے۔ نگران حکومت کے جو وزراء ہیں یا جو سربراہ ہیں، خاص طور پہ پنجاب کے، انہوں نے بہت طوفانی دورے کیے اور بہت سے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ بہت سے ان کا ٹارگٹ سڑکیں، فلائی اوور، انڈر پاسز اور ہسپتال تھے۔ وہ روزانہ ایک شیڈول بنا کر نکلتے تھے، جس میں وہ ہاسپٹل بھی جاتے تھے، تھانوں میں بھی جاتے تھے، انڈر پاس، سڑکیں اور فلائی اوور عوام کی سہولت کے لیے اس طرف ان کا فوکس رہا۔ انہوں نے بے شمار ہسپتالوں
میں ایمرجنسی میں توسیع کی، ان کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ آج بھی کسی ایمرجنسی میں چلے جائیں تو آپ کو جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ میسر نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلے بیڈس کی بہت زیادہ کمی ہے، وہاں ایک بیڈ پہ 2 مریضوں کو لٹایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ان کی دیکھ بھال یا ان کا علاج ہے اس کو ان مریض کی حالت کے مطابق انہیں ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ ایمرجنسی میں یقینی طور پر بہت سے لوگ آتے ہیں، حادثات والے بھی آتے ہیں، لیکن جو سیریس مریض ہیں ان کو وہاں کے ڈاکٹرز کی میں نے دیکھا کوشش ہوتی ہے کہ ان کو فرسٹ ایڈ دے کے اور پھر روانہ کر دیا جائے، اس کے بعد وہ پھر آؤٹ ڈور میں جائیں یا جو بھی صورتحال ہے۔ ٹیسٹوں کی صورتحال بہتر نہیں ہے، وہاں پہ کئی ایسے ٹیسٹ ہیں جو ہاسپٹل سے ہو نہیں رہے، اس کے لیے باہر جو ہسپتالوں کے باہر لیبارٹری ہیں ان کی چاندی ہے، انہوں نے اپنی چور بازاری لگا رکھی ہے اور مہنگے ٹیسٹ کر کے عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ ادویات، آپ کے علم میں کہ ادویات بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں اور وہ عوام کی پہنچ سے دور ہے، خاص طور پر جان بچانے والی جو ادویات ہیں ان کا اگر دیکھیں تو وہ ہسپتال میں میسر ہی نہیں، وہ باہر سے لانی پڑتی ہے، اور جو دور دراز سے لوگ آئے ہوتے ہیں وہ تو پتہ نہیں کرایہ کس طرح دے کے آتے ہیں، تو یہاں کئی مریض جو ہیں وہ ادویات نہ ملنے کے ہاتھوں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے 2-3 موضوعات تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں ایک بار پھر کہوں گا کہ انتخابات کے بعد جو حکومت بنانے، اس کو تشکیل قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلیوں کی تشکیل ہے، اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ عوام کی شکایات کا ازالہ ہونے میں ذرا تیزی آئے۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ بیوروکریسی نے بھی کام کو سلو کر دیا، ہر فائل جو ہے وہ اگلی حکومت کا انتظار کیا جا رہا ہے، جو بھی بڑے منصوبے ہیں وہ نئی آنے والی حکومت کے لیے رکھے جا رہے ہیں، ان کی افتتاح ہو یا ان کا مزید فنڈز کا مسئلہ ہو، تو وہ نئی حکومت کے انتظار میں بیوروکریسی بیٹھی ہے، لیکن اس سے عوام کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔